आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक तारीखी संग मील आज अबूर करते करते रह गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तारीख में पहली बार एक खातून जज की तैनाती हो। आज ये मुमकिन ना हो सका, इसके लिए आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन था। आज ही इस्लामाबाद में जुडिशल कमीशन पाकिस्तान का इजलास था, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक, मोहतरमा आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने से मुताल्लिक फ़ैसला होना था। लेकिन 3.5 घंटे जारी रहने वाले इजलास में जस्टिस आयशा मलिक के नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहली बार खातून जज की तैनाती का ख्वाब चकनाचूर हो गया। जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती से पाकिस्तान में एक उम्दा तारीख रकम होती। बताया जा रहा है कि आज के 4 अराकीन ने जस्टिस आयशा मलिक की हिमायत, जबकि 4 अराकीन ने मुखालफत की। 9 रुकन जस्टिस काजी फैज़ ईसा इजलास में शरीक नहीं थे, वो अपनी अहलिया के इलाज के लिए बैरून मुल्क है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास की सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद ने की। जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती की हिमायत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस उमर अता बंदियाल, वज़ीर क़ानून फ़ारूक नसीम और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद ने की। जबकि जस्टिस मकबूल बाक़िर, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद और नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन ने जस्टिस आयशा की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मुखालफत की। बताया गया है कि इजलास में किसी ने भी जस्टिस आयशा मलिक की अहलियत और काबिलियत या उनके खातून होने की मुखालफत की वजह नहीं बताया, बल्कि एतराज़ नामजदगी के लिए मुतनाज़ा तरीक़ेकार पर उनका एतराज़ था। पाकिस्तान की वकला तंजीमें भी जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। वकला तंजीमों का मौक़िफ़ है कि जस्टिस आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट की जूनियर जज हैं और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती सीनियरिटी की बुनियाद पर होना चाहिए। जस्टिस आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी के एतबार से 4थे नंबर पर है। इससे पहले इसी नौइयत का एक वाक़या आया था जब सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात किया गया था। उस वक्त भी ये क़ज़िया उठा था कि वो जूनियर जज है, लेकिन जुडिशल कमीशन के इजलास में अक्सरियती वोट से जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात हो गए और अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मगर ये आज तारीख़ी संग मील अबूर होते होते रह गया। इस कानूनी मोड़ पर बहुत अहम ये मामला है। बात करने के लिए हमने पाकिस्तान के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सीनियर कानूनदान, पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन जनाब आबिद ज़ुबैरी को दावत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। यकीनन ये मसला हल नहीं हो सका, मगर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम होता और ये पाकिस्तान में पहली बार भी नहीं है कि जूनियर जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तैनात होता और फिर एक बहुत ही अहल खातून जज हो जाती, तो ये बहरहाल पाकिस्तान के इमेज के लिए, अदलिया के इमेज के लिए एक बड़ा अच्छा अमल होता, जो कि बहरहाल ना हो सका। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कामरान खान साहब। देखिए, आपने वजह फरमाया कि उनकी अहलियत के बारे में किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन जो इशू है, जो पाकिस्तान बार काउंसिल, बाकी बार एसोसिएशंस का मौक़िफ़ यही रहा है कि आप सीनियरिटी प्रिंसिपल को आप बिल्कुल मद्देनज़र रखना चाहिए। उसके साथ हमारी एक हमेशा से एक डिमांड रही है मौजूद अदलिया से या जुडिशल कमीशन से कि जी आप एक क्राइटेरिया बना दें, उस क्राइटेरिया के हिसाब से आप बता दें कि सीनियरिटी के साथ साथ क्या क्या चीज़ें और देखी जाएंगी जिसकी देख के फिर उनकी तैनाती की जाएगी। क्योंकि देखें, इसमें जो बात जो उठती है उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरा जो होता है वो पिक एंड चूज़ का होता है। अब आपने कहा, देखें, इसमें ताक़ीब ज़रूर रकम होती है, एक खातून जज, काबिल खातून जज सुप्रीम कोर्ट की जज बनती, लेकिन देखिए उसूली मामला है कि इस वक्त जब तक कोई क्राइटेरिया सेट नहीं हुआ है तो सीनियरिटी प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखना होगा तैनाती करते वक्त। अगर इसको नहीं रखा जाएगा फिर इल्ज़ाम ये लगता है या ये इम्प्रेशन ये आता है कि जी पिक एंड चूज़ होगा। आखिर वहाँ 3 जो यहाँ सिंध हाई कोर्ट के 4 जजों को सुपरसीड किया गया, तो उनमें क्या उनके अंदर ख़राबी थी या उनके अंदर की अहलियत नहीं थी। वो सीनियर जजेज़ हैं हाई कोर्ट के और अच्छे जजेज़ हैं, कि उनको मद्देनज़र नहीं रखा गया। तो इस वजह से हमारा मौक़िफ़ ये रहा है पाकिस्तान बार काउंसिल का और बार के एसोसिएशन का कि देखिए, आप सीनियरिटी प्रिंसिपल को मद्देनज़र रख के जब तक कोई क्राइटेरिया सेट नहीं हो जाए तो आप सीनियरिटी की बिना पे हाई कोर्ट के हमारा एक और मौक़िफ़ भी रहा है कि अमल भी आता है, बार का जो रद्द अमल भी है भाई साहब, वो भी
ایک کنسسٹنٹ نہیں ہے. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ سینئر موسٹ جج جو ہیں وہ ایلیویٹ نہیں ہوئے سپریم کورٹ میں. آپ کی سندھ ہائی کورٹ میں یہ ہوتا آ رہا ہے, کافی عرصے سے یہ ایسا ہوتا آ رہا ہے, مگر اس موقع پہ ہم نے دیکھا کہ نہ ہی جو معزز چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی جانب سے کوئی اعتراض ریکارڈ ہوا ہے, نہ ہی بار کی جانب سے کوئی بہت ہی سیریس آبجیکشن آیا ہوا ہے, اور یہ عمل مسلسل جاری رہا ہے. لیکن اس بار جو ہے اس میں یقیناً مزاحمت زیادہ نظر آ رہی ہے. کامران خان صاحب دیکھیے, ہمارا موقف جو رہا ہے, ہماری بار کاؤنسل کا, بار ایسوسیشنز کا موقف یہی ہے کہ دیکھیے آپ کو سینیورٹی کی بنا پہ ہائی اپوائنٹمنٹ آف ججز اور سپیریئر جوڈیشری کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. بہت اس کے لیے ہائی کورٹ کے اندر بھی آپ طے کیجئے کہ کس طرح سے لوگ اپوائنٹ ہوں گے, کیونکہ وہیں سے لوگ سپریم کورٹ میں آتے ہیں. تو ہمارا موقف یہی رہا ہے کہ سینیورٹی پرنسپل پہ آپ چلیے, اس کو نہ کیجئے ختم, کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں. بہت سارے ججز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان میں کیا ایسی اہلیت نہیں تھی کہ وہ سپریم کورٹ جاتے. ہمارا موقف دیکھیے, اس کی وجہ ایک ہوئی کہ جب یہ پہلے چیلنج ہوا تھا, پاکستان بار کاؤنسل نے, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے 2002 میں جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں اس کو چیلنج کیا تھا, لیکن اس وقت کی سپریم کورٹ نے اس میں یہ فائنڈنگ دی 2002 میں کہ جی اٹس اے فریش اپوائنٹمنٹ اینڈ اٹس ناٹ اے پروموشن. تو اس بنا پہ وہ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی. پھر جج منیب اختر صاحب کی جب ایلیویشن ہوئی اس میں بھی چیلنج ہوا تھا, لیکن سندھ ہائی کورٹ کے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کی ایک ججمنٹ آئی اس کو 2002 کو فالو کرتے ہوئے. تو یہ ایک پوائنٹ تھا کہ جی اٹس اے فریش اپوائنٹمنٹ جب سپریم کورٹ کے اندر اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے. لیکن ہمارا کنٹینشن یہ ہے کہ جی وہ ججمنٹ تھی اس زمانے کی تھی, 2002 کے زمانے میں تھی, اس عدلیہ اتنی آزاد نہیں تھی. ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ عدلیہ کی آزادی, دیکھیے یہ ججز کا معاملہ ہے, کوئی وکیلوں کا ایس سچ نہیں, لیکن ہم بھی اس سسٹم کا حصہ ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ. یہ فرمائیے کہ پھر آپ کیوں نہیں اس کو ریویو کے لیے سپریم کورٹ میں فائل کرتے ہیں 2002 کے اس ججمنٹ کو, تاکہ جوڈیشل کمیشن فیصلہ نہیں کرتی لیکن آپ سپریم کورٹ سے ہی ویو لے لیں, جس کے ججز جو ہیں ان میں سے کافی آج جیسے کہ ہم نے دیکھا وہ آپ کی سوچ کے سینیورٹی کے حامی ہیں, لیکن ایک فورم ہے سپریم کورٹ جہاں پہ آپ اس کو فائل کریں, وہاں پہ ریویو ہو جائے فائل, اور اس کے بعد اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کر دیں. دیکھیے ایز اے ممبر پاکستان بار کاؤنسل میں نے سجیشن دیا ہے. دیکھیے آپ نے کہا کہ ہم لوگوں نے پہلے ریزسٹ نہیں کیا, آپ نے ہمیشہ سپریم پاکستان بار کاؤنسل اور بار ایسوسیشن نے ہمیشہ موقف یہ اختیار کیا جب بھی ایلیویشن آؤٹ آف ٹرن ہوئی کہ یہ صحیح نہیں ہے. لیکن اس دفعہ کیونکہ اب سارے لوگ اب یہ متواتر طور پہ اب یہ ہونے لگا ہے, تو اس لیے بار ایسوسیشنز وغیرہ اس کے اندر کافی متحرک ہو گئی ہیں. تو میں نے بھی ایک سجیشن ایز اے ممبر آف پاکستان بار کاؤنسل اپنی بار کاؤنسل کو, جو ہمارے وائس چیئرمین ہیں خوشدل خان صاحب اور ولی صاحب, سب کو ہم نے سجیشن دیا ہے کہ اس ریویو ڈالیں. 19 سال گزر گئے, وہ حامد خان صاحب اس زمانے میں پریزیڈنٹ تھے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جب یہ چیلنج ہوا. میرا سجیشن یہی ہے کہ اس کو ہمیں ریویو ڈالنا چاہیے, 19 سال بعد ڈال رہے ہیں, لیکن پٹیشن بھی داخل کی جا سکتی ہے چیلنجنگ دی اپوائنٹمنٹس آؤٹ آف ٹرن, تاکہ سپریم کورٹ کا یا ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ ضرور ایک پاکستانی کے لیے کمیشن کا اختیار ہوتا ہے. ایک پاکستانی کے لیے نہ کوئی اس میں کوئی قانون موجود ہے, نہ ہی اس میں کوئی اور دوسری چیز موجود ہے, تو سن 2002 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ کون سپریم کورٹ کا جج ہوگا, اس کی اہلیت کیا ہوگی. لیکن بار ہو یا جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ اس کے لیے کوئی طریقہ کار تجویز نہیں کر رہے, تو پھر اس کا ایک ہی کرائیٹیریا ہے نا کہ سن 2002 کا جو فیصلہ ہے اس پہ منو عمل کیا جائے. نہیں دیکھیے یہی تو سارا جھگڑا ہے کہ وہ اس زمانے کا فیصلہ تھا جب عدلیہ جو تھی مشرف کا زمانہ تھا, ایک ملٹری رول تھا پاکستان کے اندر. تو ہمارا کنٹینشن ہے کہ وہ فیصلہ صحیح نہیں تھا کہ جی ایک فریش اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے اور کوئی ویسٹڈ رائٹ نہیں ہوتا ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جانے کا. لیکن ہمارا کنٹینشن یہ ہے کہ آپ سب دیکھیں سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایک ہی یہ بگی ہے جس کے 2 پہیے ہیں, تو آپ سارے اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں بٹھائیں, اور ایک طریقہ دیکھیے افہام و تفہیم سے ایک طے بات ہو سکتا ہے. جوڈیشل کمیشن بار ایسوسیشن بار کاؤنسل کے نمائندوں کو بلائے, وہاں بیٹھے اور ایک طریقہ مرتب کر دیں کہ جی یہ چیزیں دیکھی جائیں گی. کیونکہ دیکھیں جو ثوابدید ہوتی ہے ڈسکریشن, وہ ہمارے خود سپریم کورٹ کے فیصلے اٹ ہیز ٹو بی اسٹرکچرڈ, پک آبجیکٹو کرائیٹیریا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ مجھے پسند ہے آپ نہیں پسند. لیٹس موو فارورڈ کہ اب یہ جو ٹائی ہو گیا 4-4 کا ہو گیا, تو کیا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا؟ جسٹس عائشہ ملک کا نام دوبارہ نہیں چوز کیا جا سکتا, اور اب اس کا بھی کوئی طریقہ موجود نہیں ہے کہ اگر 4-4 ہو جائے جیسے کہ آج ہو گیا تو پھر کیا کیا جائے گا؟
دیکھیں آپ نے خود فرمایا کہ جسٹس فائز عیسیٰ اس وقت ملک میں نہیں ہے. اب وہ جب آپ واپس آ جائیں ہو سکتا ہے پھر سے کیا جائے. لیکن ایک پرابلم میں دیکھ رہا ہوں کہ جسٹس عائشہ ملک خود ان کے جو فرم تھی جس میں فائز عیسیٰ صاحب پارٹنر تھے اس میں کام کر چکی ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ جسٹس فائز عیسیٰ جوڈیشل کمیشن میں بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے, لیکن اس کا طریقہ کار میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں, اگر آپ کو ایلیویٹ کرنا ہے قابل جج ہیں, دیکھیں ان کا آج متنازع بنا دیا گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے. تو لیکن اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ بار ایسوسیشن وغیرہ کو سب کو بلا کے مرتب کر دیے طریقہ کار کی یہ کرائٹیریا ہوگا اس پہ آپ کریں. آپ اگر یہ بات اس طرح سے طے ہو جائے گی تو یہ مشکلات حل ہو جائیں گی. اب دیکھیں اب ٹائی ہو گیا ہے, مجھے نہیں پتا کہ جسٹس فائز صاحب اس میں بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے, لیکن ان کا ایک موقف پہلے آ چکا ہے. آپ نے دیکھا جسٹس مظہر صاحب کے ایلیویشن پہ وہ ان کی انہوں نے اس میں ان کی مخالفت میں ووٹ ڈالا تھا. تو تیسری بات جو ایک کیس ہوا تھا یہاں 2011 میں جس میں بھی خود وکیل تھا, منیر بھٹی کے نام سے وہ رپورٹڈ ہے. اس کے اندر طے کیا تھا کہ جی جو جوڈیشل کمیشن کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کا جوڈیشل ریویو نہیں ہو سکتا, لیکن جو پی سی جو ہوتی ہے اس کا فیصلہ جوڈیشلی ریویو ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیں اس کو ایلیویشن کے لیے دو پارٹس ہیں, ایک جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے, ایک پارلیمنٹری کمیٹی ہوتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا پارلیمنٹری کمیٹی بالکل ایک ناکارہ ود اٹ موسٹ رسپیکٹ ٹو اٹس اے پارلیمنٹری باڈی, ہمارے ہائیسٹ سپریم باڈی ہے, اس کا بھی تو ایک رول ہونا چاہیے, اس کا افیکٹو رول ہونا چاہیے, جو میں نے نہیں دیکھا پچھلے سالوں میں پی سی کا, کہ صرف جوڈیشل کمیشن سے جو ہوتا ہے وہ اسی کو آگے کر دیتے ہیں. تو ان کا رول بھی اس میں افیکٹو ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں. یقیناً. بہت شکریہ جناب عابد زبیری ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت اہم موضوع پہ بیرسٹر عابد زبیری کی رائے آپ نے سنی. پاکستان بار کونسل کے ممبر بھی ہیں. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے عالمی امیج کے لحاظ سے یقیناً ایک دھچکا ہے. ایم ایس سی آئی نے پاکستان کے انڈیکس کو, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے. ایمرجنگ مارکیٹ سے وہ فرنٹیئر مارکیٹ کے اندر آ گیا ہے. مجموعی طور پہ بھی پچھلے 4 سال پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے بہت برے رہے ہیں. مینڈک کی چال یہ چلا ہے. اس کی وجوہات کیا ہے, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ایم ڈی فاروق خان ہمیں بتائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی عالمی ریٹنگ کے حوالے سے, عالمی امیج کے حوالے سے اچھی خبر نہیں ہے. مورگن سٹینلی نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی عالمی اسٹاک انڈیکس میں تنزلی کا فیصلہ کیا ہے. ایم ایس سی آئی کی جانب سے نئی درجہ بندی کے بعد اگلے سال مئی میں پاکستان کو ایمرجنگ مارکیٹ سے ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا ہے. اب وہ فرنٹیئر مارکیٹس انڈیکس میں شامل کیا گیا ہے. پاکستان جون 2017 میں ایمرجنگ مارکیٹ کا اس کو درجہ ملا تھا, لیکن کلیدی پاکستانی کمپنی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اپنا وزن کھو بیٹھی. ایم ایس سی آئی کے مطابق پاکستان اسٹاک مارکیٹ اب ایمرجنگ مارکیٹ انڈیکس کے حجم کے معیار پر اور اس کی لیکوڈیٹی کے معیار پر پوری نہیں اترتی. پاکستان کا ایمرجنگ مارکیٹ انڈیکس میں حجم 0.02% ہے, جو کہ فرنٹیئر مارکیٹ میں جانے سے 1.9% تک پہنچے گا. ایم ایس سی آئی کے ایف ایم 100 انڈیکس میں پاکستان کا حصہ 5.5% ہوگا. اس کے علاوہ فرنٹیئر مارکیٹ میں پاکستانی کمپنیز کی مجموعی تعداد 16 سے 23 ہو جائے گی. سال 2017 میں ایمرجنگ مارکیٹ میں جانے سے پہلے فرنٹیئر مارکیٹ میں پاکستان کا حصہ تقریباً 8.5% تھا. 24 مئی 2017 کو اسٹاک مارکیٹ میں تاریخ کی بلند ترین سطح 52,876 پوائنٹ پر بند ہوئی تھی اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن 10,446 ارب روپے پہنچ گیا تھا. لیکن ان 4 سالوں کے بعد آج مارکیٹ 46,625 پوائنٹ پر بند ہوئی ہے اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن 8,169 روپے ہو چکا ہے. پاکستان اس جگہ سے بھی نیچے جا چکا ہے, پاکستان اسٹاک ایکسچینج, جہاں پر وہ اب سے 4 سال قبل تھا اور جہاں پر اس سفر کو چھوڑا تھا. اب وہیں سے یہ سفر شروع ہو رہا ہے. گویا کہ پاکستان فرنٹیئر مارکیٹ سے ایمرجنگ مارکیٹ میں گیا تھا, اب دوبارہ ڈاؤن گریڈ ہوا ہے پاکستان اور ایمرجنگ مارکیٹ سے فرنٹیئر مارکیٹ میں ہو گیا ہے. عالمی امیج کے لحاظ سے پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے یقیناً یہ کوئی بہت خوشگوار کیفیت نہیں ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب فاروق خان, مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج, ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ فاروق خان صاحب. کیا اس کو ہم پی ایس ایکس کے امیج کے لحاظ سے ایک سیٹ بیک کہہ سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم کامران خان صاحب, اور شکریہ بہت بہت مجھے انوائٹ کرنے کا, کیونکہ یہ ایک ضرور امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر پبلک اور آپ کے ویورز کو اچھا پراپر کانٹیکسٹ پتہ ہونا چاہیے. جس طرح آپ نے کہا کہ ایم ایس سی آئی جو کہ ایک انڈیکس پرووائڈر ہے, اور بھی ہیں اس طرح کے فائنینشیل ٹائمز, FTSE, لنڈن اسٹاک ایکسچینج کے, مگر ایم ایس سی آئی از ون آف دا پرومیننٹ ونز.
تو ان کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایمرجنگ مارکیٹس، فرنٹیئر مارکیٹس، ڈیولپ مارکیٹس. تو یہ ضروری چیز ہے دو اس میں آئی تھنک آپ کے ویورز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ ایمرجنگ مارکیٹ کا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو ریگولیٹری اور جو سسٹمز ہیں ہماری مارکیٹ کے وہ بالکل ایمرجنگ مارکیٹس کے کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں. مگر جس طرح آپ نے کہا مارکیٹ میں جو تھوڑا ڈکلائن رہا ہے اور خاص طور پہ جو روپی کی ڈیویلیویشن ہوئی ہے، آپ نے روپیز میں بتایا تھا، میں ڈالرز میں بتاؤں کیونکہ یہ MSCI ڈالرز میں اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. ہماری مارکیٹ کیپ تقریباً $100 بلین سے اوپر تھی اور ابھی تقریباً $50 بلین کے قریب ہے. تو اس کے اندر کافی جو ہمارے ایکسچینج ریٹ کی ڈیویلیویشن رہی ہے اس کا بھی حصہ رہا ہے. مگر جو ضروری چیز ہے جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے سسٹمز ریگولیشنز وائز انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ہیں، اور جو آپ نے کہا 4 سال بعد یہ پھر سفر شروع ہو رہا ہے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سفر جو شروع ہو رہا ہے ایک بہت اسٹرانگ فاؤنڈیشن کے اوپر شروع ہو رہا ہے. اور پچھلے 1-2 سالوں میں جو کام ہوا ہے SECP نے کیا ہے، PSX نے کیا ہے، اس سے ہماری مارکیٹ کی یقیناً ہماری ریگولیٹری رجیم بہت بہتر ہوئی ہے، ہماری ریگولیٹری رجیم بہتر ہوئی ہے، ہمارے یہاں رسک مینجمنٹ بہتر ہوئی ہے، ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں بہتر ہوئی ہیں. لیکن مارکیٹ جو ہے وہ ڈکلائن پر ہے، مارکیٹ کے اندر ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، مارکیٹ جو ہے وہ مینڈک کی چال چل رہی ہے پچھلے 4 سال کے دوران اگر ہم مجموعی طور پہ دیکھیں. اور جیسے کہ ابھی آپ نے بڑا مناسب کیا کہ ڈالر ٹرمز میں مارکیٹ کیپ جو ہے وہ آدھا رہ گیا ہے پچھلے 4 سال کے مقابلے میں. تو یہ ریفلیکشن کرتا ہے کہ اس مارکیٹ کے اندر جان نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کامران صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے اس پہ ڈفر کروں گا کہ مارکیٹ میں ایکسائٹمنٹ بھی ہے بہت. آپ نے دیکھا 3 IPOs ہوئے ہیں پچھلے 3-4 ہفتے میں. ہفتہ 10 دن پہلے لارجسٹ IPO ہوا بہت سکسیزفلی PSX کے اوپر. آج جو ہے ایک ٹیک IPO ہوا جو فاسٹسٹ سبسکرائبڈ ہوا پاکستان کی ہسٹری میں. 25 منٹ میں وہ IPO کے پورے شیئر جو تھے وہ جو بیچ رہے تھے، کیپٹل ریز کر رہے تھے، 25 منٹ میں وہ فل ہو گیا. تو مارکیٹ جو ہیں وہ سائیکلز میں جاتی ہیں. پچھلے فسکل ایئر میں آلموسٹ 47% اپ تھی مارکیٹ، والیومز اتنے ہائی تھے، مارکیٹ اوپر جا رہی تھی. مگر مارکیٹ میں جب انویسٹ کرتے ہیں ایک لانگ ٹرم ویو سے کرتے ہیں. تو پچھلے 2-3 مہینے میں آپ کو پتہ ہے ہماری IMF کی نیگوسیشن چل رہی ہیں، افغانستان کا ایشو ہوا ہے. تو یہ کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہونی چاہیے ہمیں کہ تھوڑا سا مارکیٹ نے پاز لیا ہے اور نیچے بھی آئی ہے. مگر اگر ہماری اب مارکیٹ کی ویلیویشنز دیکھیں اور ویلیویشن کے ساتھ ہماری پروفٹ گروتھ دیکھیں تو تقریباً 60 to 70% KSE 100 کی جو کمپنیز ہیں ان کی پروفٹ گروتھ آئی ہے کمپیئرڈ ٹو 2020 اینڈ 2019. تو خان صاحب یہی تو مسئلہ ہے کہ اگر آپ ویلیویشنز دیکھیں، آپ ان کے ریزلٹس دیکھیں، ان کی ارننگز دیکھیں، تو یہ تو جیسے کہ عام زبان میں لنگوں میں کہتے ہیں کہ یہ مفت کے شیئرز ہیں. تو یہ مفت کے شیئر میں بھی لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے. مفت کے جو شیئرز ہیں یا یہ جو کتنے اٹریکٹیو شیئرز ویلیویشنز ہیں اس کے باوجود لوگ اس طرف نہیں آ رہے. اور ہم نے ان جو ہمارا جس کو آپ مین بورڈ کہتے ہیں جو کہ مین ہماری مارکیٹ ہے پلیئرز ہیں، اس میں اس کا کہیں انٹرسٹ نظر نہیں آتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے ہماری، اور یہ آپ کے پروگرام پہ پہلے بھی بات ہوئی ہے، ہماری مارکیٹ کی جو انویسٹر بیس ہے وہ قدرے چھوٹی ہے ابھی بھی. تو ہم سب نے مل کر جو ہمارے ہیں مارکیٹ کے بروکرز، ہمارے ریگولیٹرز، PSX، ہم لوگ سب مل کر اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ فار ایگزامپل RDA کا جو اتنا امپورٹنٹ سٹیپ ہوا ہے اس کے اوپر بینکس، کیپٹل مارکیٹس، اینٹیٹیز، PSX، بروکرز، ہم لوگ سب مل کر اس کے اوپر ایک مارکیٹنگ کیمپین شروع کر رہے ہیں. اسی طرح لوکل مارکیٹ میں بھی ریگولیشنز SECP اور اسٹیٹ بینک نے چینج کر لی ہیں کہ بینکس اور کیپٹل مارکیٹ پلیئرز جو ہے وہ KYC اور کسٹمر انفارمیشن کو شیئر کر سکیں. تو اس سے ہمیں بہت آسان ہو جائے گا نئے کسٹمرز کو اکاؤنٹ کھولنا. تو یہ سٹیپس ان میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اور دیکھیں مارکیٹ آپ کو پتہ ہے 6 مہینے پہلے جس طرح میں نے کہا 47% سے اوپر ایک سال میں مارکیٹ نے ریٹرن دیا تھا پچھلے فسکل سال میں. تو مارکیٹس میں تھوڑے بہت آتے ہیں اپس اینڈ ڈاؤنز. مگر اگر آپ کسی بھی لانگ ٹرم ہمارے ٹرینڈ کو دیکھیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے، جو ہمارے KSE 100 کا ریٹرن رہا ہے اوور 5 years 10 years 20 years، تو کوئی بھی اور انویسٹمنٹ جو ہے چاہے وہ ریل اسٹیٹ ہوئے، گولڈ ہوئے،
نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس ہوئے ان سے بہتر ریٹرن رہا ہے. تو ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا, بالکل آپ نے صحیح کہا. اور اس کے باوجود پے آؤٹس کے باوجود, ان ویلیویشنز کے باوجود اب جو ہے وہ سیونگ ریٹس جو ہیں ان سے بھی بہتر یہاں پہ ریٹرنز مل رہے ہیں. اس کے علاوہ جو فکسڈ انکم میں پیسے تھے 2 سال پہلے وہ بھی بہت بڑی تعداد میں تھے, وہ پیسے بھی فکسڈ انکم سے نکل آئے ہیں کیونکہ وہ اٹریکٹیو نہیں ہیں. پرائز بانڈز لوگوں نے کیش کرائے ہیں, وہ لیکویڈیٹی ہاتھ میں آئی ہے, تو اس کا تو اثر یہاں پہ ایک بڑا باؤنسنگ اثر اور بڑا روبسٹ اثر ہمیں مارکیٹ پہ نظر نہیں آنا چاہیے تھا. ان سارے فیکٹرز کے باوجود یہ جس لیول پہ کھڑی ہے, جیسے کہ آپ نے بتایا 4 سال میں مارکیٹ کیپ آدھا ہو گیا ہے ڈالر ٹرمز میں, انڈیکس بھی جو ہے وہ مزید کوئی 5-7-10% جو ہے وہاں سے کم ہو گیا ہے اپنی پیک سے. یہ مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کریں نا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں جو فیکٹس ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. پچھلے تقریباً 2-3 سال میں آلموسٹ $1 بلین کی جو ہے وہ فورن سیلنگ آئی ہے, اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے انڈرسٹینڈ کرنا کہ وہ ساری سیلنگ ابزارب ہوئی ہے, اور اس سیلنگ کے باوجود مارکیٹ انڈر پریشر نہیں آئی بلکہ مارکیٹ کی لیولز اوپر ہی گئی ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ 47% ریٹرن لاسٹ ایئر فسکل ایئر میں آیا ہے. تو اس سے جو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے پاس دوسرے انویسٹرز آئے ہیں, لوکل لیکویڈیٹی ہے. ٹھیک ہے فورن انویسٹرز کو بھی ہمیں اٹریکٹ کرنا ضروری ہے, مگر ہمارے لوکل انویسٹرز نے بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے. ہماری ایسٹ مینجمنٹ میوچل فنڈ انڈسٹری جو ہے اس کا سائز $1 ٹریلین سے اوپر ہو گیا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے چیلنجز نہیں ہیں اور ہمیں اور پروگریس نہیں کرنی, مگر آئی تھنک ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ مارکیٹ کی جو ویلیویشنز ہیں اور جو مارکیٹ میں جو امپرومنٹس ہوئی ہیں ان میں تھوڑا ٹائم لگے گا. اور ایک چیز جو میں آپ کے پروگرام کے پھر سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ نے SECP اور PSX نے مل کر ڈائریکٹ لسٹنگ کے رولز کو امپلیمنٹ کر دیا ہے, اور میری ریکویسٹ ہوئے گی گورنمنٹ کو کہ جو ان کی بڑی کمپنیز ہیں جس طرح اسٹیٹ لائف ہے, دوسری کمپنیز ہیں, ان کو ڈائریکٹ لسٹنگ سے اتنا آسان ہو گیا لسٹنگ پروسیس اب کہ ان کو مارکیٹ میں لسٹ کریں تاکہ ہماری مارکیٹ کیپ بڑی ہوئے, تاکہ باہر کے انویسٹرز بھی اس مارکیٹ کا سائز دیکھ کر زیادہ اٹریکٹ ہوئیں, کیونکہ ویلیویشنز میں تو کوئی ہمارا کمپیریزن نہیں ہے. یقیناً یہ بہت امپورٹنٹ, یہ آپ کی بڑی امپورٹنٹ تجویز ہے, اور یقیناً یہ اس قسم کے میجرز اگر حکومت لے گی تو پھر اس مارکیٹ میں جان پڑے گی. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. اس وقت پوری عالمی سیاست کا محور افغانستان اور طالبان کی نئی حکومت ہے, اور اس پورے قضیے میں پاکستان کے مرکزی کردار کی پوری دنیا معترف ہے. خطے کی جیو اسٹریٹجک صورتحال لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے. برق رفتار دور رس تبدیلیوں کا زمانہ ہے. فیصلہ کن واقعات تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اسی پس منظر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا, پاکستان کا ایک مرکزی کردار ہے اور پوری دنیا اس کی معترف ہے, اور حالیہ دنوں میں ہونے والے واقعات اور پاکستان کے حوالے سے جو عالمی صلاح مشورہ ہو رہا ہے وہ اس کی گواہ ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکی CIA کے سربراہ ولیم جوزف برنز پچھلے 20 دنوں کے دوران 2 بار پاکستان آئے. آج ان کا دوسرا دورہ تھا. راولپنڈی میں وہ پاکستان کی فوجی اور انٹیلیجنس لیڈرشپ سے ان کی 20 دنوں میں یہ دوسری تفصیلی ملاقات تھی. امریکی انٹیلیجنس چیف پچھلے مہینے بھی مبینہ طور پر غیر اعلانیہ دورے پاکستان پر آئے تھے, اور ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ان کی بہت اہم ملاقات ہوئی تھی. آج بتایا گیا ہے کہ CIA چیف ولیم برنز نئی دلی سے اسلام آباد آئے تھے, جہاں انہوں نے بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اور بھارتی سیکیورٹی لیڈرشپ سے ملاقات کی تھی. 23 اگست کو CIA کے سربراہ ولیم برنز کابل بھی گئے تھے, اور جہاں جانے سے پہلے انہوں نے پاکستان کا غیر اعلانیہ دورہ کیا تھا. کابل میں ان کی طالبان لیڈرشپ سے ملاقات ہوئی تھی. دونوں بار پاکستان آئے CIA چیف, آج آئے دلی سے, اور یہاں سے وہ گئے تھے کابل 2 ہفتے قبل. اسی پس منظر میں 12 روز قبل ایک اور بہت ہی بااثر مغربی انٹیلیجنس چیف یعنی برطانوی ایکسٹرنل انٹیلیجنس MI6 کے سربراہ رچرڈ بورٹ پاکستان تشریف لائے تھے. انہوں نے ملٹری قیادت سے تفصیلی ملاقات کی تھی, جس کے بعد پچھلے ہفتے
MI6 کے سربراہ نے بھی نئی دلی کا دورہ کیا تھا۔ ISPR کے مطابق آج جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات میں CIA کے ڈائریکٹر برنز پاکستان کے افغانستان میں کردار اور انخلا کے اقدامات کو سراہا گیا۔ اسی دوران ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں نہ صرف یہ کہ برطانوی وزیر خارجہ، کئی یورپی ملکوں کے وزرائے خارجہ اسلام آباد پہنچے۔ پچھلے چند دنوں کے دوران ہم نے دیکھا اسی دوران وزیر اعظم عمران خان کی بہت امپورٹنٹ صلاح مشورہ ہوا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، قطر کے امیر اور متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شہزادہ محمد بن زائد کے ساتھ، اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ کی دوسری قیادت، عالمی قیادت کے ساتھ، خاص طور پہ یورپی قیادت کے ساتھ وزیر اعظم، وزیر خارجہ کے مسلسل صلاح مشورے جاری ہیں۔ گویا کہ ایک بہت اہم زمانہ ہے، بہت اہم واقعات ہیں، اور اس پورے پس منظر میں ایک بار پھر پاکستان کا کردار مرکزی حیثیت اختیار کر رہا ہے۔ اس کے خد و خال جانتے ہیں اور اس کی اہمیت کو جانتے ہیں، اور اس پورے معاملے میں پاکستان کا رخ، سمت اور انداز کیا رہنا چاہیے، اس کی پالیسی کا رخ کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور بہت ہی سینئر سفارتکار، سابق سیکرٹری پاکستان، سابق سیکرٹری خارجہ جناب اعزاز چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کل چودھری صاحب ڈائریکٹر جنرل ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے بھی۔ بہت بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب۔ سمجھانے کی کوشش کیجیے ہم جیسے پاکستانیوں کو، عام پاکستانیوں کو، کہ اگر 20 دن میں 2 بار CIA چیف آ رہا ہے، MI6 چیف آ رہا ہے، برٹش فارن منسٹرز آ رہے ہیں، یورپین فارن منسٹرز آ رہے ہیں، مڈل ایسٹرن لیڈرز سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بات ہو رہی ہے، برٹش پرائم منسٹر سے بات ہو رہی ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ دنیا پاکستان سے کیوں اتنا بات کر رہی ہے؟ چاہتی کیا ہے؟ جی، اس کے دونوں پہلو ہیں، مثبت بھی اور منفی بھی۔ مثبت تو یہ ہے کہ پاکستان نے جو کردار ادا کیا اور کس طریقے سے ان کا جو نیریٹو ہے پاکستان کا 20 سال تک، جو ہم نے کہا کہ بھائی اس کا عسکری حل نہیں ہے، سیاسی حل ہے، وہ صحیح درست ثابت ہوا۔ تو پچھلے 2.5 سال سے تو امریکہ پاکستان کے لیے بہت خیر سگالی کی باتیں بھی کرتا رہا۔ حال ہی میں جب امریکہ کے بہت سارے شہری اور یورپ کے اور یونائٹڈ نیشنز کے اور دوسرے لوگ پھنسے ہوئے تھے، اس میں بھی پاکستان نے بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا ہے، ان کو وہاں سے ایویکویٹ کیا ہے۔ اس کے لیے بھی امریکہ کی طرف سے شکریہ کے اور خیر سگالی کے جذبات ہیں۔ لیکن زیادہ جو اس کا میں منفی کی جو بات کرنا لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہی ساتھ خدشہ اور تحفظات بھی ہیں کہ کیا طالبان کی جو حکومت بننے جا رہی ہے، ابھی تو وہ کہتے ہیں کہ انٹرم ہے، شاید تھوڑی اور تبدیلی بھی اس میں آئے، تو کیا وہ افغانستان میں امن پیدا کر سکے گی؟ کیا وہ جو دہشت گرد تنظیمیں تھیں، القاعدہ اور ISIS اور دوسری ساری، کیا ان کو وہاں پہ افغانستان کی سرزمین پہ آنے سے روک پائے گی کہ نہیں روک پائے گی؟ اور اگر وہ نہیں روک پائے گی تو امریکہ، یورپ، ان سب کو یہ مشکل ہے اور یہ خدشہ ہے کہ کہیں 2001 سے پہلے والی صورتحال دوبارہ پیدا نہ ہو جائے۔ چنانچہ پاکستان کے ساتھ انٹیلیجنس کی سطح پر بھی اور دوسرے ڈپلومیٹک سطح پر بھی بات چیت کرنا بہت ہی امریکہ کے لیے، یورپ کے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ اور پاکستان کا بھی سچی بات ہے کہ پاکستان بھی یہ چاہتا ہے کہ افغانستان پرامن ہو، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کوئی شک نہیں ہے، مگر چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ ایک موقع ہے؟ کیونکہ یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے حالیہ دنوں میں، حالیہ مہینوں میں مغرب کے ساتھ، خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت سرد رہے ہیں، ہمارے آئیڈیل ریلیشن شپ نہیں رہے ہیں، اور اس کا اظہار مختلف طریقوں سے ہوتا رہا ہے، خاص طور پہ بائیڈن انتظامیہ کے آنے کے بعد۔ تو کیا یہ ہمارے لیے موقع ہے بہتر کہ بہرحال امریکہ ایک بہت بڑی عالمی قوت ہے، اس کا ایک اثر ہے، اس کا نفوذ ہے، ہم IMF پروگرام کے اندر ہیں، دوسرے کئی معاملات ہیں، کہ ہم ان تحفظات کو یا ان جو بدگمانیاں ہیں یا یہ کہ جو اس حوالے سے جو بھی فاصلہ ہے اس کو ہم سمیٹیں، کیونکہ جب اس طرح کے روابط بڑھ رہے ہیں، جب اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں تو ایک طرح سے اپرچونٹی بھی ہے نا ہمارے لیے۔ بالکل اپرچونٹی ہے، لیکن کامران صاحب اس میں ہمارے لوگوں کا یہ شروع سے خیال رہا ہے کہ امریکہ صرف اور صرف سیکیورٹی کے پرزم سے، سیکیورٹی کے لینس سے، افغانستان کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، جبکہ ہم متمنی رہے ہیں کہ ایک بڑی
ताकत होने के हवाले से अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात ज़रा वसीउल बुनियाद हों। और वहाँ पे आपने देखा है कि अमेरिका की तरफ से जो उनकी क़यादत है वो मुनासिब सतह पे हमारे साथ एंगेज नहीं कर रही। अभी भी वो सिर्फ सिक्योरिटी के लेंस के हवाले से बात कर रही है। उस पे तो हम तावन करेंगे और करना भी चाहते हैं और ये अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन हमारी तरफ ज़्यादा ख्वाहिश ये रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को आपके यहाँ दबाव बढ़े और आप ये कहें कि अफगानिस्तान में चूंकि मसाइल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं तो स्केपगोट करने का टाइम बन गया है, लेकिन तो पाकिस्तान को भी स्केपगोट करने लग जाए। ये जब आपसे कोई राब्ते ना हो रहे हो, फासले हो, तो फिर तो ये एक आपकी पोजीशन जो है वो वीकनेस की पोजीशन है। लेकिन जब आपसे राब्ते हो रहे हो और इस सतह पे राब्ते हो रहे हो और रोज़ाना की बुनियाद पर वो आपसे इंगेज कर रहे हो, तो फिर तो आपके लिए बात करना ज़्यादा आसान है ना कि हम वसीउल बुनियाद ताल्लुकात चाहते हैं, आप हर ज़रूरत के वक्त हमारे पास आते हैं, लेकिन इसको वसीउल बुनियाद बनाई। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि उस बात को भी आगे बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी है ना। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कामरान साहब वन साइडेड भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तो मदद करता रहा है अमेरिका की, अभी इवैक्यूएशन में भी की, उससे पहले भी की, लेकिन क्या अमेरिका कोई हमें क्विड प्रो को दे रहा है, कोई हमें भी कोई थोड़ा सा उसका अमेरिका की तरफ से? फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि अमेरिका इस बात का पब्लिकली इकरार करे बार बार कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को शिकस्त देने में मदद की है, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अमन लाने की मदद की है, पाकिस्तान को स्केपगोट ना बनाए किसी किस्म का, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं अफ़गानिस्तान में तालिबान पे सैंक्शन करने की उस हवाले से, और पाकिस्तान के साथ जो है वो दे शुड वर्क टुगेदर विद पाकिस्तान, और पाकिस्तान बिल्कुल तैयार करना चाहते हैं। बात आपकी सही है कि ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसमें सिर्फ वन साइडेड ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को कुछ तो इंसेंटिव्स बनाने पड़ेंगे कि अमेरिका के स्टेक्स पाकिस्तान के अंदर कैसे बिल्ड किए जाएं, इकोनॉमिक स्टेक्स भी, पॉलिटिकल स्टेक्स भी, और सिर्फ सिक्योरिटी की रिलेशनशिप ना हो। इस हवाले से काम करने की ज़रूरत है और मौका तो ज़रूर है। 100% यकीनन जो जैसा कि आपने फरमाया, बहुत आपकी तजुर्बे की बुनियाद पर ये राय है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। चीन तो इसमें की तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं होंगे इस पूरे मामले के अंदर कि जब आपका बुरा वक्त था तो आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती थी, सी पैक की इन्वेस्टमेंट आई, और ये तमाम मामला, तो फिर ज़ाहिर है कि चीन और अमेरिका की मुखासमत और एक सर्द जंग की कैफियत है। तो हमारी बहुत ज़्यादा दोस्ती या क़ुर्बत या हमारा इस पूरे संगीन मामले के अंदर क़ुर्बत जो है वो चीन को तो नागवार नहीं गुजरेगी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला उभरते हुए चीन को रोकना है, उसके साथ मुसाबका है, कंपटीशन है। लेकिन चीन उसको मुसाबका नहीं कहना चाहता, ना उनके साथ राइवलरी करना चाहता है, बल्कि चीन तो ये चाहता है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। मेरे ख्याल में ये इंदिए इशारे उन्होंने दिए हैं, और उसकी वजह यह है कि अगर अमेरिका दुश्मनी पे उतर आए तो ये सी पैक और ये सारे रास्ते इसके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। हिंदुस्तान भी उसका साथ दे सकता है। पहले तो अशरफ गनी की हुकूमत ने बहुत उसका साथ दिया, अब चलें मगरबी सरहद पे हमें थोड़ा सा इत्मीनान हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि चीन जो है इस बात पे खफगी का इजहार करेगा, बल्कि चीन को तो इसमें फ़ायदा नज़र आएगा। और चीन के साथ इसी वजह से पाकिस्तान को भी चीन के साथ भी और रूस के साथ भी मुसलसल मुकालमा अपना रखना है। और मुझे खुशी है कि हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब खित्ते के तमाम ममालिक के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। तो ये मैं इसका खदशा नहीं महसूस कर रहा कि चीन किसी लिहाज से कि ये जो आ रहे हैं, ये जो सिक्योरिटी लीडरशिप, इंटेलिजेंस लीडरशिप आ रही है वेस्टर्न, यूएस, ब्रिटिश और यूरोपियन, ये ख़ास तौर पे जो इम्पोर्टेंट है अमेरिकन और ब्रिटिश, ये पाकिस्तान आने और जाने से पहले दिल्ली आते जाते हैं, इंडिया को लूप में रखना चाह रहे हैं। हालांकि इंडिया का कोई बराह रास्त अफगानिस्तान में किरदार हो नहीं सकता। ये इसकी कोई अहमियत है कि हमारे यहाँ आने जाने में जो है, देखिए इंडिया की जो हिकमत अमली अफगानिस्तान में जो उनकी हिकमत अमली थी वो ज़मीन बोस हो चुकी है। उन्होंने तो उनके अपने मुल्क के अंदर इतनी शदीद तनकीद हो रही है उनकी हुकूमत के ऊपर। और ठीक है, ये अश्क शोई के लिए जाते हैं, यूरोपी भी जा रहे हैं वहाँ पे, अमरीकी भी जा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का अफ़गानिस्तान में मैं कोई किरदार नहीं देख रहा। तालिबान कहते हैं कि हम उनके साथ ताल्लुकात रखेंगे, वो अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो ठीक है, सिलसिले मुलाकात, और उस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन से तालिबान आए हैं, भारतीय मीडिया 24 घंटे 24/7 सिवाय तालिबान पे लान तान करने के अलावा कुछ करता नहीं है। उसने तो कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है
برطانیہ معاف کیجیے گا بھارتی میڈیا نے، بھارتی جو اوپینین میکرز ہیں ان کو تو سوائے طالبان کو گالیاں دینے کے کوئی کام ہی نہیں ہے. 24/7 یہ کر رہے ہیں. اس میں گنجائش کہاں رہی ہے ان کے طالبان سے کسی قسم کے تعلقات کی؟ میرے خیال میں کوئی گنجائش نہیں. اور ویسے بھی جس انداز سے بھارتی میڈیا سنسنی پھیلاتا اور کوئی سنجیدہ گفتگو مجھے وہاں ہوتی نظر نہیں آتی. مجھے افسوس ہوتا ہے اتنے بڑے ملک کا اتنا غیر سنجیدہ وہ ماحول انہوں نے بنایا ہے. لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے. مجھے کوئی افغانستان میں ان کے لیے جگہ ابھی تو فی الحال نظر نہیں آ رہی. اس لیے زیادہ یورپ کا اور امریکہ کا فوکس پاکستان پہ ہے کہ آپ بتائیں کہ طالبان کیا وہاں پہ ایک دیر پا اچھی حکومت قائم کر پائیں گے؟ کیا وہ بشری حقوق اور عورتوں کے حقوق کو یقینی بنا سکیں گے؟ کیا وہ دہشت گرد تنظیموں کو روک سکیں گے؟ کیا وہ جو ایمنسٹی دی ہے، یعنی وہ تمام جو وعدے انہوں نے کیے ہیں، کیا طالبان وہ وعدے پورے کر سکیں گے؟ پاکستان بھی کوئی اس کی ضمانت نہیں دے سکتا. پاکستان تو خود ان کو دیکھ رہا ہے طالبان کو، اور یہ کہہ رہا ہے ان سے مسلسل کہ جناب جو وعدے آپ نے کیے ہیں وہ وعدے بڑی پورے نوازش. کیجئے. جناب اعزاز چودھری سابق سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے. کمنٹ سے بریک اور ایک اور بہت امپورٹنٹ موضوع، کیا تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، مفاہمتی حل ڈھونڈنا چاہیے، کیا کسی قسم کی عام معافی ہونی چاہیے یا نہیں؟ اس میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان ایسی ایمنسٹی اور ایسی ایک عام معافی پر غور کر سکتی ہے. اس اہم موضوع پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. افغانستان میں تاریخی تبدیلی کے بعد وہاں پر طالبان سے اپنی دشمنی کو معافی کے اعلان کے بعد پاکستان میں بھی اور پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بھی ٹی ٹی پی سمیت شدت پسند عناصر سے مفاہمت کی سوچ دیکھی جا رہی ہے اور اکثر اس کا ذکر اب ہم سن رہے ہیں. یقیناً حکومت کے لیے ایک بہت مشکل فیصلہ ہوگا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے حالیہ ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر ٹی ٹی پی ہتھیار ڈال کر پاکستان کے آئین کی پابند ہوتی ہے تو حکومت عام معافی کا سوچ سکتی ہے. یقیناً ایک بہتات معاملہ ہے، بہت حساس معاملہ ہے. صدر عارف علوی کہتے ہیں اگر کوئی کرمنل ایکٹیویٹی میں نہیں رہا ہے، کسی غیر قانونی سرگرمی میں نہیں رہا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کرمنل ایکٹیویٹی میں نہیں رہا ہے، کوئی غیر قانونی سرگرمی میں نہیں رہا ہے، تو کس بات کی معافی مانگے اور پاکستان اسے کس بات کی ایمنسٹی دے یا عام معافی دے. مگر یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب افغان طالبان نے مختلف ذرائع سے حکومت پاکستان کو انکریج کیا کہ کسی صورت سے ان منحرف قبائلی عوام کو قومی دھارے میں لایا جائے، اور اس سلسلے میں وہ ایک کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی مذاکراتی ماحول پیدا ہوتا ہے تو بلا شبہ قبائلی خطے میں پائیدار امن ہوگا اور پاکستان اور افغانستان مل کر اس امن کے معاشی ثمرات سمیٹیں گے. عوام کی خواہش ہے کہ اس خطے سے نقل مکانی کرنے والے ہزاروں خاندان بھی اپنے گھروں کو واپس آئیں اور اس خطے کو شدت پسندی سے چھٹکارا ملے. پاکستان کے لیے اس سے اچھی پیش رفت کوئی نہیں ہو سکتی. پاک افغان قبائلی خطے کے سیکیورٹی امور کے ماہر میجر محمد عامر نے ہمیں اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ مشاورت سے عام معافی کا اعلان یہ سنہری موقع ہے. میں کہتا ہوں ان کے ساتھ کنسلٹیشن ہو، بالکل عام معافی کا اعلان ہو. اور دیکھیں اس دہشت گردی کی جنگ کا سب سے جو افیکٹڈ پرسن ہے وہ جنرل باجوہ ہے. اس کے 10,000 بچے مرے ہیں. کمانڈر ملٹری کمانڈر کے لیے اس کا جونیئر اس کا بچہ ہوتا ہے، چاہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ہو چاہے وہ سپاہی ہے. ہمیں یہ پریراگیٹو ہمیں دینا ہے جنرل باجوہ کو کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کرے. اگر کوئی ہینیس کرائم میں ملوث ہے تو منیمم اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جی آپ اس کو سنبھالیں اپنے پاس، اس کو شریعت دیتے ہیں یا جو دیتے ہیں. ہمارے پاس متانے بہت سارے فارمولے بن سکتے ہیں، لیکن یہ گولڈن اپرچونٹی ہے. قبائلی علاقوں میں بھی رہنے والے معتبر سنجیدہ طبقے کا بھی یہ خیال ہے کہ بہرحال اس پورے علاقے کا حل یہ ہے کہ مذاکراتی مفاہمتی حل ڈھونڈا جائے. ہمارے اس پروگرام میں ہم ان آوازوں کو شامل کرتے ہیں. ممتاز سینئر صحافی نیو یارک ٹائمز کے لیے رپورٹ کرتے ہیں. احسان اللہ ٹیپو مسعود بھی اس خیال کے حامی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ قبائلی علاقوں کی سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ کسی صورت سے اس مسئلے کا حل ہو اور قبائلی علاقوں میں امن مکمل طور پہ قائم ہو جائے. اپروچ بھی یہی ہونی چاہیے کہ پاکستانی ریاست کی حکومت کی کہ یہ جو ٹی ٹی پی کی ہے یا اس کے مختلف دڑے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی انگیج کریں، ان کے ساتھ بھی مذاکرات اگر وہ مذاکرات پہ راضی ہیں، اور اگر کوئی اس طرح کی پالیسی ہو کہ اس کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جائے جس کے بدلے میں وہ تشدد کو چھوڑیں، تو یہ سب سے بیسٹ اپروچ رہے گا. کیونکہ ہم جتنا بھی وہ کہیں کہ فلاں اس کو سپورٹ کریں فلاں کر رہے ہیں، لیکن ہے تو پاکستانی ہے، انہی قبائلی علاقوں سے ان کا تعلق ہے. اور افغان طالبان بھی جو میری اطلاعات ہیں ان کی طرف سے یہی کوشش ہو رہی ہے کہ
یعنی مذاکرات کی طرف معاملات چلے جائیں بجائے یہ کہ ان کو افغانستان سے نکال دیں، کیونکہ اب TTP اور افغان طالبان کا ایک بڑا قریبی تعلق رہا ہے۔ تو افغان طالبان کی طرف سے بھی یہ کوشش ہے کہ معاملات مذاکرات کی طرف چلے جائیں اور اسی کے تھرو یہ چیزیں حل ہوں۔ اور میں خود بھی یعنی میں خود قبائلی بھی ہوں، اس علاقے سے میرا تعلق بھی ہے، تو اب وہاں سے بھی یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، جو قبائلی مشران ہیں یا علماء کرام ہیں کہ وہ بھی اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی انگیج کرے، ان کی طرف سے یہ آوازیں اب اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی مذاکرات ہو اور ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جائے، ان کو اب اپنے علاقے میں واپس آنے دیا جائے۔ اس انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں دفاعی اسٹریٹجک امور کے ماہر ہیں، سابق کور کمانڈر رہ چکے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ جلیل صاحب، فرمائیے گا آپ کے خیال میں یہ موضوع جو ہے یہ غور طلب ہے اور اس میں امکانات کتنے ہیں، اور کیا یہ واقعی ضروری ہے کہ اس پہ غور کیا جائے اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے اور مفاہمتی حل ڈھونڈا جائے؟ جی بہت شکریہ۔ سینسٹیو موضوع ہے لیکن صاف ظاہر ہے کہ نیشنل انٹرسٹ میں آپ کو ہر موضوع پہ بات کرنا پڑتی ہے۔ دو باتیں دیکھیں افغان طالبان نے کہی ہیں، ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان کا مسئلہ ہے، وہ اس کو حل کریں، یہ جیسے آپ نے ذکر بھی کیا اور لوگوں نے بھی بات کی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی صورت میں ہم اپنی سرزمین ان کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ اور تیسرا یہ بھی ہے ایک محرک، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی وہاں نہ را ہے نہ کوئی اور انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو کہ ان کی معاونت کرے، ان کے لیے پلاننگ کرے، ان کو لے کر آئے، ان کو لاجسٹک دے دو۔ ابھی آپ یوں سمجھیں کہ تحریک طالبان پاکستان کسی نہ کسی صورت میں موجود تو ضرور ہے لیکن وہ کمزوری کی حالت میں ہے اور مزید کمزور ہو رہے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک اور بات یہ کہ دیکھیے اگر تو صرف افواج پاکستان کی شہادتیں ہوتی یا صرف کامبیٹ سولجرز یا چلیں FC کے لوگوں کی شہادتیں ہوتی تو شاید یہ بات بڑے آرام سے کنسیڈر کی جا سکتی تھی، لیکن جب ہمارے بچوں کا خون بہایا گیا، ہماری خواتین کا خون بہایا گیا، میں APS کی بات کر رہا ہوں، اور اس قسم کے حملے ہوئے ہیں، تو اس میں صرف میرا خیال ہے کہ ریاست اکیلی کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے جن لوگوں نے یہ گھرونے کام کیے ہیں، بلکہ شاید ہمیں ان لوگوں سے بھی پوچھنا پڑے گا جن کے ساتھ یہ سانحہ گزرا ہے۔ لیکن ایک اور بات جو آپ کے ناظرین کو، ہمارے ناظرین کو پتہ ہونی چاہیے کہ جو لوگ APS کے گھرونے جرم میں انوالو تھے اس میں سے بہت سارے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ اب حکومت پاکستان کو وہ لسٹ شیئر کر دینی چاہیے اور بتا دینا چاہیے کہ بھی جو لوگ انوالو تھے اس میں سے کتنے مارے گئے، کتنے رہ گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایمنسٹی تو دی جا سکتی ہے لیکن ایک جنرل ایمنسٹی نہیں دی جا سکتی۔ اس میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا، وہ لوگ جو گناہگار جرائم میں ہیں ملوث ہیں ان کے لیے باقاعدہ عدالتیں بنیں، مقدمے چلیں، اور جو فٹ سولجرز ہیں جو کسی نہ کسی بہلاوے میں آ کے یا کسی لالچ میں آ کے انہوں نے جوائن کیا نچلا ٹیئر، ان کے لیے میرا خیال کہ یہ بات کی جا سکتی ہے۔ اندازہ ہے ہمارے پاس ان لوگوں کے حوالے سے کہ ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو کہ ہم بنائن ہم انڈیویجولز میں شامل کر سکتے ہیں کہ ان کا کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے اور وہ واپس آنا بھی چاہتے ہیں، اور کتنے لوگ ہوں گے جو ہارڈنڈ ٹیررسٹ ہیں بالکل، جن کے کہ متعدد ان کے جو ہیں کیسز ہیں؟ کچھ ہمارے پاس اندازہ ہے کہ ہم کتنا اس گروہ میں سے کتنے لوگوں کو مین سٹریم میں پہلے فیز میں چاہیں تو ہم واپس لے آئیں؟ جی میرا اپنا اندازہ جو میں آپ کو اگر پروفیشنل اندازہ لگاؤں تو میرے خیال 80% لوگ جو ایسے ہوں گے جن کو کہ شاید آپ اس معافی کے زمرے میں لا سکتے ہیں، ایمنسٹی دے سکتے ہیں، اور 15 سے 20% لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے شاید یہ ممکن نہ ہو جب تک کہ لواحقین ان کو معاف نہ کر دیں۔ اور اس بارے میں ذرا سوچ سمجھ کر ریاست کو کام کرنا پڑے گا، لیکن اس کا یہ ضرور فائدہ ہے جو آپ نے ذکر کیا، جو باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسئلہ حل ہو جائے گا، اور وہ جو بیج ہے، کیونکہ اگر آج ان کی کوئی ہیلپ نہیں بھی ہو رہی افغانستان سے تو خدا نخواستہ اگر وہ وہاں موجود رہیں اور وہ زندہ رہیں اور وہ اسی دشمنی کے معاملے میں رہیں تو کچھ عرصے کے بعد اگر حالات بدلے، خدا نخواستہ جن کا امکان تو بھی نہیں ہے لیکن کیا پتہ، تو پھر یہ دوبارہ ہمارے لیے کوئی درد سر بن سکتے ہیں۔ اور جبکہ افغان طالبان بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں اس بات میں، تو یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ بس میں یہ صرف کہوں گا کہ جن کے بچے اور خواتین اور سبلن جو شہید ہوئے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ضرور لیا جائے اعتماد میں کہ یہ لوگ تھے جو ملوث تھے، اتنے ہم نے کیفر کردار تک پہنچا دیے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم معاف نہیں کریں گے اور باقیوں کو ہم معافی کا کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ ایسے کوئی معاملہ تو میرا خیال ہے بہت فائدہ مند ہوگا۔ گویا اس کے لیے ایک متحدہ قومی سوچ کی ضرورت ہے
یہ صرف فوج کے کرنے کا کام نہیں ہے؟ جی یہ اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اس میں باقاعدہ ایک میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی بھی بنائی جائے جس میں تمام فکر کے لوگ شامل ہوں اور فوج ان کو بریف بھی کرے اور کچھ ان والدین کو بھی شامل کیا جائے اس میں جن کے لخت جگر شہید ہوئے, اور اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ قوم کے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قوم کے مفاد میں ہوگا اگر ان میں سے زیادہ تر لوگ آ کے سیٹل ہو جائیں اور اپنی عام زندگی گزارنے لگیں اور چاندے کے اوپر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ سر. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نعیم خالد لودھی ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. حکومت تنہا ہو گئی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملے میں. نہ الیکشن کمیشن اس کے ساتھ کھڑا ہے, نہ اپوزیشن اس کے ساتھ کھڑی ہے, نہ اس سے منسلک آزاد ادارے کھڑے ہیں, مگر حکومت اپنی ضد پہ برقرار ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وزیر اطلاعات فواد چودھری سے پوچھیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان میں عام انتخابات ہوں, ضمنی الیکشن ہو, ایک سیٹ پر ہو, متعدد سیٹوں پر ہوں, دھاندلی کا شور ضرور مچتا ہے. الیکشن کمیشن پر غفلت, نااہلی, ملی بھگت اور اس قسم کے تمام الزامات الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جڑ چکے ہیں. پی ٹی آئی حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے 2023 کے شفاف انتخابات کا دعویٰ کر رہی ہے, لیکن الیکشن کا انعقاد کرانے والے ادارے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کو اب بظاہر ویٹو کر دیا ہے, جبکہ اپوزیشن جماعتیں پہلے ہی الیکشن کمیشن کی ہمنوا ہیں. اس کے علاوہ جو آزاد ادارے شفاف الیکشن اور پاکستان کی پارلیمانی ڈیموکریسی کو دیکھتے ہیں وہ بھی اس آئیڈیا سے بہت زیادہ متاثر نظر نہیں آ رہے. الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال پر 37 اعتراضات اٹھائے ہیں اور خبردار کیا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے دھاندلی روکنا ممکن نہیں ہے. جیسے کہ توقع تھی, حکومت نے ان تمام اعتراضات کو مسترد کر دیا ہے. کیوں حکومت ان اعتراضات کو مسترد کر رہی ہے یہ پوچھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے حکومت کے ترجمان اور وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. یہ بتائیے گا کہ نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, اپوزیشن نے, آزاد ماہرین نے, آزاد اداروں نے جو کہ یہ الیکشن کی مانیٹرنگ کرتے ہیں, ان سب نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ یا تو شدید تحفظات, شدید اعتراضات یا ان کو یکسر مسترد کر دیا ہے. حکومت عملاً تنہا ہو گئی ہے اس معاملے میں. دیکھیں کامران صاحب, اس طرف دو طرح کے لوگ جو ہیں وہ ای وی ایم کے خلاف ہیں. ایک تو وہ ہیں جو سیاسی بدنیتی کی بنیاد کے اوپر اس سارے معاملے میں ایک خلاف رائے دینا چاہتے ہیں, اور دوسرے وہ ہیں جنہیں ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے سیاسی جماعتوں کے اندر اور ایون محکموں کے اندر ایسے میکنزم نہیں ہیں جو کہ ایک عمیق جائزہ لے سکیں معاملے کا اور ایک اپنی لیڈرشپ کو ایک صائب رائے جو ہے وہ دے سکیں کہ ان کا کیا موقف ہونا چاہیے. ای وی ایم کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت سارے ان مسائل کا خاتمہ کرتی ہے جو الیکشن ختم ہونے کے بعد اور نتیجہ اناؤنس ہونے سے پہلے جنم لیتے ہیں. اور اس لیے عمران خان صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے, آپ اپریشیٹ کریے, کبھی پاکستان میں کسی وزیر اعظم نے یا رولنگ پارٹی نے اتنا زور نہیں دیا ہے الیکشن ریفارمز کے اوپر, اور صرف عمران خان کی جماعت ہے اور عمران خان ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکٹورل ریفارمز کرنے چاہیے. یہ باقی کوئی جماعت اس قسم کی بات ہی نہیں کرتی ہے. لیکن یہ آپ نے جو اپنی آبزرویشن دی ہے, چلیں آپ اپوزیشن کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں اس میں زیادہ حصہ وہی ہے کہ آپ اپوزیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, مگر اس کا ایک بہت کلیدی فریق الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جس نے اس کا باریک بینی سے جائزہ لیا, جس کے پاس سکت ہے کہ اس کی ٹیکنیکل جو کیپیسٹیز ہیں اس کو بھی وہ ناپ سکتا ہے, اور ان کی بنیاد پر اس نے اس کو مسترد کیا اور باقاعدہ 3 درجن اعتراضات انہوں نے درج بھی کرائے ہیں. اس کو تو آپ برش اسائڈ نہیں کر سکتے نا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. نہیں, معذرت کے ساتھ کامران خان صاحب, الیکشن کمیشن کا اعتراض جو ہے وہ ایک لائن میں یہ ہے کہ دیکھیں کبھی مچھلی درخت پہ بھی تو چڑھ سکتی ہے. اگر آپ ان 3 درجن جو ان کے اعتراضات ہیں ان کا جائزہ لیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ یہ کیسے ایک الیکشن کمیشن کا جو ادارہ ہے جس کو بظاہر ایک ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہے, وہ کیسے اس قسم کے اعتراضات کر سکتا ہے کہ دیکھیے اس میں تو سافٹ ویئر بھی ہو سکتا ہے,
اس میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اور ابھی تک فرینکلی الیکشن کمیشن کی اپنی کارکردگی جو ہے وہ پاکستان میں کوئی خوشکن نہیں ہے. اور ہمیشہ جو ہارنے والے ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر دھاندلی کا الزام لگایا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے ہیں اور اس میں موجودہ اپوزیشن کی جماعتیں بھی شامل ہیں. تو یا تو الیکشن کمیشن اپنی اصلاحات لے کے آئے اور بتائے کہ ان کو یہ اختیارات دیے جائے تاکہ الیکشن صاف ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ فیصلہ کرنا کہ الیکشن کس طریقہ کار کے تحت ہوگا یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے، یہ پاکستان کی سیاسی قیادت کا کام. اچھا جیسا آپ دیکھیں چلے الیکشن کمیشن کے پیج کے جو اعتراض ہیں ان کو آپ مسترد کر رہے ہیں، آپ اپوزیشن کے اعتراضات کو مسترد کر رہے ہیں. ہم آپ کی حکومت کی پوزیشن کو وزن دیتے اگر جو آزاد نیوٹرل ادارے ہیں جو کہ غیر سیاسی ادارے ہیں، فافن ہے، پل ڈاٹ ہے، وہ اس پہ اپنے اطمینان کا اظہار کر دیتا. ان کی بھی اپنے تحفظات ہیں. گویا کہ کوئی فریق نہیں ہے جو کہ آپ کی پوزیشن سے متفق ہو اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے. نہیں، فیفن کے تو جو سرور باری صاحب ہیں انہوں نے تو اس کی بڑی تعریف کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بڑا اچھا جو ہے وہ اقدام ہے. اور جو باقی لوگ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل جو ہماری اس وقت تک جو پرابلم چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ ابھی ہم مختلف جگہوں پہ یہ الیکشنز نہیں کروا پا رہے کیونکہ مشینیں نہیں اویلیبل تھیں. اب ہم نے بات کی ہے 2 بڑی کمپنیز کے ساتھ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو الیکشنز ہیں جیسے بارز کے الیکشن ہیں، پریس کلبز کے الیکشنز ہیں یا جو ہماری پروفیشنل باڈیز کے الیکشن ہیں وہ الیکشنز ہم EVM پہ کرائیں تاکہ آپ پہلے یہ سمجھ آ سکے کہ یہ ٹیکنالوجی کیا ہے اور کیوں اس میں دھاندلی کا کوئی خدشہ نہیں. لیکن جو ہے میری سمجھ سے بالاتر ہے کیوں کوئی ادارہ جس کا جو غیر سرکاری ادارہ ہے، بار کا ہے یا پریس کلب ہے یا دوسرے ادارے ہیں، وہ کیوں حکومت سے کہیں گے کہ وہ اپنی EVM لائے اور وہ اپنے الیکشن اس پہ کرائیں؟ گویا کہ یہ ایک لمبا عمل ہے اور جس کے لیے ابھی آپ کے پاس اس کا پیرافرنیلیا موجود نہیں ہے. اور اپوزیشن، الیکشن کمیشن آف پاکستان، آزاد ادارے اس کو مسترد کر چکے ہیں. اب آپ کریں گے کیا؟ اگلا قدم کیا ہے حکومت کا؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تو ہم 3 سے 4 مہینے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک فل فلیج کیمپین کرنا چاہتے ہیں اویئرنیس کی، تاکہ پتہ چلے اس وقت پاکستان میں لوگوں کو کہ EVM ہے کیا اور کیوں یہ ایک سیکیور الیکشن فراہم کرتا ہے. اور ہم نے لاز میں بھی امینڈمنٹس جو ہیں وہ کر دی ہیں. سو اگلا الیکشن ابھی تک جو ہے وہ پورا ہمارا ارادہ یہی ہے کہ وہ EVM کے اوپر ہی ہوگا. اپوزیشن دیکھیے کسی بھی معاملے میں حکومت کے ساتھ نہیں ہے، چاہے وہ میڈیا میں ریفارمز کا معاملہ ہو، چاہے الیکشن میں ریفارم کا معاملہ ہو، حتیٰ کہ نیب میں ریفارم کا معاملہ ہو. اپوزیشن کی تو صرف یہ ہے کہ اگر ان کو موقع ملے گا وہ شیطان سے بھی الائنس کر لیں گے. اپوزیشن کو ایک طرف رکھیں، مگر یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تو الیکشن کرانا ہے، اس کی تسلی کے بغیر کیسے الیکشن کرائیں گے؟ اسے 100% آن بورڈ ہونا ضروری ہے. وہ کیسے صرف حکومت کی مرضی سے تو نہیں الیکشن کرا سکتی. تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ یہ آپ کا خواب کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ووٹنگ ہو؟ 100% الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کے ساتھ نہیں ہوا تو کیسے کرائیں گے پھر آپ اس کو کیسے اچیو کریں گے؟ نہیں دیکھیے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ تو پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے، الیکشن کمیشن نے تو فیصلہ نہیں کرنا کہ الیکشن جو ہے اس کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہوگا. پارلیمان جو ہے وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ اس کے مطابق کرے گی. اور الیکشن کمیشن کے بھی ابھی تو مکمل نہیں ہے الیکشن کمیشن. سو الیکشن کمیشن مکمل ہوتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا جو ہے وہ اعتراضات ہیں یا کیا وہ گفتگو آتی ہے. بہت بہت شکریہ فواد چودھری، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد پاکستان کی صحافت کی ایک بہت ہی دردناک المناک خبر. پاکستانی صحافت کے آزاد صحافت کے ستون، ہمارے اس پروگرام کے ایک ریگولر کنٹریبیوٹر جناب رحیم اللہ یوسف زئی ہم سے رخصت ہو گئے ہیں. مزید بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. پاکستانی صحافت کا ایک اہم ستون، 40 سال تک پاکستانی صحافت میں اعتبار، سچ اور غیر جانبداری کا نشان رحیم اللہ یوسف زئی اب سے تھوڑی دیر قبل اللہ کو پیارے ہو گئے. جناب رحیم اللہ یوسف زئی 40 سال تک پاکستان کی صحافت میں اپنا ایک یکساں مقام انہوں نے رکھا. ان کی پہچان ہمیشہ ایک غیر جانبدار، ایک معتبر صحافی کی رہی ہے. رحیم اللہ یوسف زئی اردو، انگریزی، پشتو زبانوں کے ماہر تھے اور ان تینوں زبانوں میں انہوں نے زبردست صحافت کی.
رحیم اللہ یوسف زئی نہ صرف ملک میں بلکہ ان کی عالمی شہرت رہی، خاص طور پہ پچھلے 30 سالوں کے دوران افغانستان کی صورتحال میں رحیم اللہ یوسف زئی کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ عالمی میڈیا، چاہے وہ BBC ہو، ٹائم میگزین ہو، بڑے بڑے دنیا کے اخبارات ہوں، یورپین اخبارات ہوں، اس حوالے سے کانفرنسز ہو اور کسی قسم کی بھی صلاح مشورہ ہو، رحیم اللہ یوسف زئی کی رائے مسلمہ اور یقینی سمجھی جاتی تھی۔ رحیم اللہ یوسف زئی نہ صرف یہ کہ پاکستانی صحافت میں، عالمی صحافت میں ان کا یکتا نشان تھا، ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ بہت ہی محب وطن پاکستانی تھے۔ ہمیشہ انہوں نے پاکستان کے قومی مفاد کو اپنے سامنے رکھا اور اپنی صحافت کو اس پر قربان نہیں ہونے دیا۔ اس طرح سے انہوں نے اعتبار اور ایک غیر جانبدارانہ صحافت میں نیا مقام اور ایک ایسا مقام بنایا جس میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ کبھی بھی تنازعات سے وہ ہمیشہ دور رہے اور 40 سال تک انہوں نے صحافت کی جو خدمت کی وہ یقیناً اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اپنی پوری صحافتی زندگی میں میرا خود ذاتی طور پہ جناب رحیم اللہ یوسف زئی سے بہت قریبی تعلق رہا ہے۔ تھرو آؤٹ وہ میرے کولیگ رہے ہیں، پہلے اخبار نیوز میں، دی نیوز میں، اور اس سے پہلے بھی جو ان کی صحافتی زندگی تھی جب وہ پروفیشنل میگزینز میں کام کیا کرتے تھے، اس وقت سے میرا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے، اور اب تک بھی اس پروگرام کے بھی وہ ایک ریگولر کنٹریبیوٹر تھے، اور اپنی مہارت سے، اپنے تجربے سے اور اپنی باریک بینی سے ہمارے ناظرین کو اور اب پوری دنیا میں ان کے دیکھنے والوں کو، ان کے پڑھنے والوں کو وہ یقیناً انرچ کرتے رہے ہیں، اور ان سے سیکھنے والوں کی تعداد ان گنت پاکستانیوں میں موجود ہے۔ صحافت میں بھی ان کے بے انتہا شاگرد موجود ہیں، اور ہر لحاظ سے وہ پاکستانی صحافت میں ان کا انتقال ایک بہت بڑا خلا چھوڑ گیا ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ رحیم اللہ یوسف زئی ایک کانسٹنٹ فیچر تھے، اور ازراہ کرم وہ جب بھی ہم نے ان سے درخواست کی ہے ہمارے اس پروگرام میں وہ ہمیشہ شامل ہوتے رہے۔ پاکستان نے ایک مثبت کردار ادا کیا، طالبان کو مذاکرات کی میز پر لے کر آئے، اور ابھی پاکستان کے کردار کی تعریف ہو رہی ہے۔ سارے فاٹا میں پاکستانی فوج نے کارروائی کی ہے، اس کے بعد تقریباً ڈرون حملے رک گئے تھے یا بہت ہی کم رہ گئے تھے۔ جن لوگوں نے یہ سہولت حاصل کی ہے، یہ کارڈ استعمال کیا ہے، آپ ان سے پوچھیں تو وہ اتنے متاثر ہیں، اتنی دعائیں دیتے ہیں۔ جو لوگ بے گھر ہوئے انہوں نے مظاہرے کیے، مطالبات کیے، ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ ان کو واپس اپنے گھروں میں بھجوایا جائے۔ ملا عمر ان کے بڑے فوجی اڈے کے قریب زابل میں روپوش تھے۔ ہمارے ملک کے متعدد معتبر صحافیوں میں جناب رحیم اللہ یوسف زئی کے ان گنت شاگرد بھی موجود ہیں، اور جنہوں نے کہ بے پناہ فیض حاصل کیا، ان سے تعلیم حاصل کی، ان سے سیکھا۔ ان میں سے ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان کے بہت ہی معتبر صحافی ہیں، جناب رحیم اللہ یوسف زئی کے بھانجے بھی ہیں، جناب مشتاق یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مشتاق یوسف زئی صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پورے خاندان کو اور ان تمام لوگوں کو جو رحیم اللہ صاحب کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ پچھلے کئی ماہ سے جو ان کی علالت تھی وہ اس سے پھر وہ ریکور نہیں کر پائے۔ جی مہربانی کامران صاحب۔ اصل میں رحیم اللہ صاحب 1 سال سے بیمار تھے، ان کو کینسر لاحق ہوا تھا، انہوں نے علاج بھی کی، لیکن وہ دل کے مریض تھے تو جو قیمت تھی وہ پوری طرح نہیں ہوئی۔ بیچ میں ریکور بھی ہوئے تھے، اور اس کے باوجود کہ بہت ہی زیادہ بیمار تھے، لیکن یہ کام کرتے تھے اور ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے آپ کو باخبر رکھے، اور اخبارات پڑھتے تھے اور لوگوں سے ملتے بھی تھے۔ تو یہ ان کی پوری زندگی جو ہے وہ اسٹرگل، لگن، مسلسل محنت انہوں نے کی اور بڑی بڑی ہے، اور ہمیشہ انہوں نے بہت ایماندارانہ صحافت کی ہے، اور ہمیشہ ہمیں بھی وہ سکھائی ہے، اور ہمیں کہتے تھے کہ یہ جو صحافت ہے یہ بہت زبردست پیشہ ہے، یہ پیغمبری پیشہ ہے، اور اس میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اس میں آپ جو ہے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، ملک کی خدمت کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو صحیح طور پر استعمال کریں۔ تو ایک استاد تھے، ایک بہت بڑا ادارہ تھا، اور ہم نے تو بہت کچھ سیکھا ہے، اور لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، تو ہمارے تو بہت بڑا لاس ہے، بہت ہی بڑا نقصان ہے۔ میں تو بالکل، مجھے یقین نہیں ہے کہ اب زندگی ان کے بغیر کیسے گزرے گی۔
جی یقیناً، اور ہم آپ کو مزید اس میں پریشان نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے تمام اہل خانہ کو، رحیم اللہ صاحب کے تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام ناظرین سے بھی خاص طور پہ درخواست کروں گا کہ رحیم اللہ صاحب کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور یقیناً وہ ایک ادارہ تھے جو کہ آج ہم سے رخصت ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔ دنیا خبر کی دنیا